वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस इंतबाह का इतना और इतनी जल्दी और इस कदर गहरा असर लिया, और वो भी अजमल वज़ीर साहब ने। सर, ये किस हद तक आपके लिए सरप्राइजिंग है? एक और मामला जिस पर मतलब मैं क्या कहूँ, आप खुद ही कुछ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा है कि खान साहब की डिक्शनरी में ये नहीं है कि वो किसी करप्ट आदमी को बर्दाश्त करेंगे। तो अजमल वज़ीर ख़ान हो या पार्टी का कोई भी बंदा हो, और हमारी गवर्नमेंट का अगर हिस्सा है या हमारी पार्टी का हिस्सा है, और किसी भी करप्ट प्रैक्टिसेस में अगर वो इन्वॉल्व है, तो वो अपने आप को बचा तो सकेगा 2-1 रोज़ के लिए, लेकिन फिर उसने एक दिन सामने आ जाना। और खान साहब की डिक्शनरी में कोई लफ्ज़ नहीं है। अपने ये पता चला, उन्होंने इमीडिएट से लेके एक तरफ कर दिया। और यही हमारा एक दस्तूर है, जहाँ पे भी करप्शन है हम उसके ख़िलाफ़ हैं, जो भी करप्ट लोग हैं हम उनके ख़िलाफ़ हैं। हमारी पार्टी की बुनियाद यही है, और हम यही एक तब्दीली हम लेके आना चाह रहे हैं। और इस वक्त जहाँ जहाँ से आपको आवाज़ें आ रही हैं, मुल्क के कोने को से, छोटे शहर से, वो यही है कि तकालीफ है, वो यही तकालीफ करप्ट पर हाथ पड़ गया हुआ है। तो वो चीखें भी निकलती हुई आपको आवाज़ें आ रही हैं। और लेकिन जो खान साहब की रिजॉल्व है उसमें कोई डेंट नहीं आएगा, और हम आगे बढ़ते अपने सब, और इन करप्ट प्रैक्टिसेस वाले लोग का कला को मकर के हम रहेंगे। फील्ड नहीं, आप देखेंगे हर फील्ड में इसी तरीके से अपनी पार्टी के भी, चाहे दूसरी पार्टी, इसमें कोई ये नहीं कि अपनी पार्टी तो हम लेंगे, और हम जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनके खिलाफ हम एक्शन लेते रहेंगे। राइट नहीं होगा। राइट से थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, आपकी आवाज़ में भी थोड़ी सी मेरे ख्याल खलल है, तकनीकी कोई खराबी है, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास जाऊँगा। एक आज के अखबार में शाये होने वाला एक बहुत दिलचस्प कॉलम, लेकिन इस कॉलम ने आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब को एक कटहरे में, मुझे ऐसा लगता है, खड़ा किया है। जानूँगा अपने मेहमानों से कि किस हद तक दुरुस्त हैं ये इल्ज़ामात, अगर तो हैं। सबसे पहले शाहिदा रहमानी साहिबा के पास जाऊंगा, लेकिन पहले आपकी खिदमत में एक इक़्तिबास पेश कर देता हूं। मारूफ सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब आज के अखबार में लिखते हैं, इमरान खान साहब पर बहुत सारे लोगों ने एहसानात किए होंगे, लेकिन उनके असल मोहसिन मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये सलीम साफ़ी साहब ने लिखा है, और मेरा इस पर किसी किस्म का कोई यकीन नहीं है। ये मैं सिर्फ मनवान आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, और फिर आपका वर्जन जानूंगा। ऐलान ख़त्म हुआ। इन दोनों की हरकतों की वजह से वो वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा के लिए चॉइस बने, और आज भी अगर वो समझते हैं कि उनके सिवा कोई चॉइस मौजूद नहीं, तो उसकी वजह भी यही दो हस्तियाँ हैं। में अच्छी तर्ज हुक्मरानी की मिसाल कायम करते तो नवाज़ शरीफ चॉइस न बनते, और अगर नवाज़ शरीफ रातों रात तैयब एर्दोआन बनने की कोशिश न करते तो इमरान साहब चॉइस ही न बनते। आज भी अगर उनके सिवा कोई चॉइस मौजूद नहीं, तो उसके ज़िम्मेदार यही दो लीडर हैं। आसिफ अली जरदारी का ख्याल था कि सिंध मिल गया और वो जेल जाने से बच जाएंगे, क्योंकि चेयरमैन नैब तो उनका नामजद करदा था। चुनाचे वज़ीर आज़म और सदर के इंतखाब में भी उन्होंने बिला वास्ता PTI का गेम आसान किया, लेकिन फिर क्या हुआ? न सिर्फ पहली मरतबा उनके घर की ख़वातीन को भी जेल जाना पड़ा, बल्कि वो डील करके बाहर निकले, और अब खामोशी से सिंध हुकूमत पर इक्तफा कर रहे हैं। मैडम, आपका जवाब। बहुत शुक्रिया आरफिन। ये सलीम साफ़ी का तज्ज़िया अपना हो सकता है, उनका ज़ाती, लेकिन ये चॉइस जो होती है सलीम साफ़ी की नहीं होती या किसी ख़ास शख्स की नहीं होती। लेकिन बदकिस्मती से जो 2018 के इंतखाबात हुए थे, और इसमें जिस तरीके से सिलेक्शन हुई, और उससे पहले ही एक तब्दीली का नारा लगाया गया, और आपने देखा कि उसमें तमाम लोगों ने, तमाम इदारों ने जो है तब्दीली का नारा लगाकर एक ऐसे शख्स को लाए जिसने 2 साल की अरसे में साबित कर दिया कि वो सिलेक्टेड था। उसको जो सिलेक्टर्स लेकर आए वो भी परेशान है कि जिस तरीके से मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, जिस तरह इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, जिस तरह इस मुल्क के इदारों का। आप उनकी तमाम तर वो नारे जो कंटेनर्स में खड़े होके वो कहते थे कि मैं IMF में नहीं जाऊंगा, मैं कशकोल तोड़ दूंगा, मैं प्रोटोकॉल नहीं लूँगा, मैं तमाम तर सादगी अपनाऊंगा, मैं तमाम कैबिनेट मुख्तसर तरीन रखूँगा,
میں کرپشن کے خلاف ہوں گا، میں کوئی خرید فروخت نہیں کروں گا، میں دوسری پارٹیوں سے لوٹوں کو شامل نہیں کروں گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے حصول اقتدار کے خاطر وہ تمام تر جو باتیں کی تھی ان کے بالکل برعکس کام کیا، اور وہ کام سب کیے جو ماضی میں حکمرانوں کو جس کا یہ تانا دیا کرتے تھے، جس کو یہ کہا کرتے تھے. تو یہ تو سلیکٹڈ ہیں، اور ان کا جو عمل ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ آٹا چور، چینی چور، کس طریقے سے انہوں نے ان کو لنڈن جانے دیا، کس طرح ان کو کیبنٹ میں بٹھایا ہوا ہے. پیٹرول کی ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جب عالمی منڈی میں پیٹرول کو لینے والا کوئی نہیں تھا، ہمارے ہاں احسان کیا گیا، 25 روپے ریٹ کم کیے گئے، لیکن پھر وہ عذاب کر دیا گیا کہ کسی کو پیٹرول نہیں مل رہا تھا. پھر اپنے خاص لوگوں کو نوازنے کے لیے ایک اچانک جو ہے یک جنبش قلم پیٹرول کے پرائس بڑھا دیے گئے اور پھر فائدہ دے دیا گیا. اب اسی طریقے سے کنسٹرکشن کمپنی میں دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا، یہ جو انصاف کے دعوے دار ہیں یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ رقم کہاں سے آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے. وہ بلیک منی کو جی میں کمپلیٹ کر لوں کہ وہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کا تجربہ عمران خان سے زیادہ کسی کے پاس نہیں. انہوں نے کس طریقے سے مشرف دور میں ایمنیسٹی کہتے تھے نہیں دوں گا، یہ چوروں ڈاکوؤں کو دی جاتی ہے، پھر وہ ایمنیسٹی لے کے انہوں نے اپنی بلیک منی کو وائٹ کیا، اور آج پھر وہ اپنے دوستوں کی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے اس طرح کے پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. یہ ایمانداری کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ آج نہیں ٹرائل کیا جا رہا، یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی ساری زندگی ٹرائل کیا گیا، جناب صدر آصف علی زرداری صاحب کا بھی ساری زندگی ٹرائل کیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ 11 سال جیل میں رکھنے کے بعد کوئی ایک مقدمہ سچ ثابت نہیں کر سکتے، اور آج پھر اسی طریقے کا ٹرائل کیا جا رہا ہے. رائٹ میم، گاٹ یور پوائنٹ. میں اب جاؤں گا رانا ارشد صاحب کے پاس، اور اس کے بعد پھر ان دونوں باتوں کی وضاحت کے لیے، کلیریفیکیشنز کے لیے، کیونکہ کچھ الزام در الزام میرے خیال مجھے سنائی دیے ہیں، پھر میں یعقوب صاحب کا رخ کروں گا. پہلے رانا ارشد صاحب. رانا صاحب، سلیم صافی صاحب نواز شریف صاحب کے حوالے سے رقم تراز ہیں، دوسری طرف میاں نواز شریف ہیں جنہوں نے پہلے تو بادشاہانہ انداز میں سیاست کر کے عوام کو مایوس کیا، نہ شہباز شریف کے بیانیے کو اپنایا، اور نہ شہباز صاحب کو اپنے انقلابی بیانیے پر آمادہ کیا. ہر کوئی جانتا ہے کہ میاں صاحب کی رائے اور مریم کی خاموشی ڈیل کا نتیجہ ہیں، اور بجا طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آخر میں یہی کرنا تھا تو پھر پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی. یہ خود لکھتے ہیں. سلیم صافی صاحب، آپ کا جواب سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور اللہ عارفین صاحب، میں آپ کو اور آپ کے ٹی وی چینل اور آپ کے چیئرمین صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ کیسا دور ہے؟ 72 سال میں کبھی ایسے ہوا تھا کہ اگر کوئی اینکر، اگر کوئی رپورٹر، اگر کوئی اپوزیشن ممبر بادشاہ سلامت کے گیت نہیں گاتا تو اس کو سزا ملے گی؟ یہ عجیب منطق ہے. میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اس لیے میں نے پرویز مشرف کا دور دیکھا، اس کے بعد پارٹی، اور اس سے پہلے میں اسکول میں تھا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، اور پھر سارا وہ ہم سنتے تھے جنرل ضیاء کا بھی دور. لیکن اس جیسا میں نے دور نہیں دیکھا کہ خود سلیکٹڈ پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ IMF کے پاس نہیں جائیں گے، خودکشی کریں گے. میں سمجھتا ہوں خودکشی مناسب نہیں کرنی چاہیے. پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جب ایک پرائم منسٹر کسی دوسرے ملک کے پاس پیسے مانگنے جاتا ہے تو پھر اس کے قول و فعل میں فرق آ جاتا ہے اور وہ کمزور ہو جاتا ہے. اور خان صاحب ماشاءاللہ خود گئے سعودی عرب کے پاس، امریکن یورپی کنٹریز کے پاس گئے اور UAE گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارا گروتھ ریٹ میاں نواز شریف کی کارکردگی تھی کہ 5.8 تھا، 72 سال بعد نیگیٹو پر آ گئے. اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، عمران خان نیازی صاحب ہیں. اور دیکھیں بابر اعوان پارٹی میں تھا تو کرپٹ تھا، وہ ندی پر پروجیکٹ کا وہ 27 ارب کا اس پر الزام تھا، لیکن کیس سے پہلے ہی کلین چٹ مل جاتی ہے. پھر زلفی بخاری صاحب کون ہیں؟ ڈیول نیشنلٹی. ان کے وزراء چوری، یہ غلام سرور صاحب فرماتے ہیں کہ جناب کیسے ایڈوائزر اور مشیر ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. تو یہ عجیب منطق ہے. اور پھر جو 2 ہفتے پہلے کیبنٹ ممبر ہوتی ہے جو فیصل وافدہ صاحب نے فرمان جاری کیا کہ میری زبان ہی نہیں میرا ہاتھ بھی چلتا ہے، اور 2 لوگوں کا نام لیا، اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کا، کہ یہ وزیر اعظم بننے کے امیدوار ہیں. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں چینی مافیا کوئی اور نہیں، 52 روپے سے 90 روپے ریٹ ہوا، 300 ارب کا ڈاکہ مارا عمران خان صاحب کے ATM مشینوں نے،
اور ریٹ کم نہیں ہوا، اور اس کے بعد فرمان جاری ہوا کہ پٹرول پر رپورٹ آئے گی۔ تو نور اللہ عارفین صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مئی میں 6,35,000 ٹن تیل امپورٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جون میں 27 دن تیل نہیں ملا، اور تیل کتنا ہوتا ہے؟ 7,25,000 ٹن۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جون میں تیل زیادہ آیا، کس نے چھپایا، اور وہ کون سی ATM مشینیں تھیں؟ تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے، آپ کا موقف منون پہنچا، ان کو بینیفٹ پہنچایا گیا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی جو حکومت کر رہی ہے یہ غریب دشمنی کر رہی ہے، غریب مار بجٹ پیش کیا، اور ہم نے جو کیا، آج میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے کہ حکومت کے وزراء پکڑے جا رہے ہیں، وہ اجمل وزیر ہو یا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے باقی اجمل وزیر صاحب کی وضاحت تو آ چکی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ باقی ساری باتوں کی وضاحت بھی لے لوں۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ نے بھی بہت ساری باتوں کی جو ہے وہ طرف اشارہ کیا تھا، اور آپ کی جانب سے بھی ایسا ہی ہوا۔ یعقوب صاحب، سر ذرا تفصیلی طور پر اگر آپ دونوں معزز مہمانوں کو مطمئن کرنے کی کوئی صحیح کرنا چاہیں۔ اللہ ان کو کرے گا، اور مجھے لیگ اسمبلی میں بڑی صاحب بھی بہت زور مچائے شور والی بات ہے۔ زور سے بولنا یا چیخ کے بولنے سے تو میرے خیال میں اپنا موقف آپ کیسے بیان کریں گے کہ لوگوں کو کیا معلوم نہیں ہے؟ لوگ تو واقف ہیں ہر چیز سے۔ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، زندگی کہا جی کہ چور ان کی صفوں سے نکل رہے ہیں، ہماری صفوں سے جو چور ایک دفعہ نظر آ گیا اور آپ کو معلوم ہونے سے پہلے ہم نے ایکشن لے لیا، تو میرے خیال میں آپ کو تو اس کو کمنٹ کرنا چاہیے، آپ کو اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ یہ واحد حکومت ہے کہ جس نے جب پریکٹسز دیکھی، ایک بندے کی دیکھی یا 2 بندے ہوں گے یا کوئی بھی وزیر ہوگا، فیڈرل منسٹر ہوگا، کوئی بھی ہوگا، ہمارے پاس کسی کے لیے معافی نہیں ہے۔ ہم نے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کرنا ہے، پاکستان میں کرپشن کو ختم کرنا ہے، اور ایک نظام کے ساتھ ہم نے آگے چلنا ہے۔ اب میں بات کروں گا دیکھیں شاہدہ رحمانی صاحبہ کی، میں حیران ہوتا ہوں پیپلز پارٹی کے دوستوں کی، جب اس دیدہ دلیری کے ساتھ جب وہ بات کر رہے ہوتے، وہ بھول چکے ہوتے کہ بھئی آپ کی پارٹی کرپشن کا ایک پیرامڈ ہے، وہ بھول چکے ہوتے کہ بھئی آپ کی پارٹی کرپشن کا ایک پیرامڈ ہے، ایک بہت بڑا ایک منبع ہے، ایک سمندر ہے جس میں غوطے لگاتے ہیں، آپ سرفس کرتے ہیں، پھر شروع کر دیتے ہیں، اپنا ورد شروع کر دیتے ہیں، ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو وہ کر دیا۔ بھئی کیا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ اینڈ آف دی مجھے یہ تو بتائیں سندھ کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ اب 13 سال سے تو آپ کی سندھ میں حکومت ہے، سندھ کو کیا دیا آپ نے؟ سندھ کا کارڈ آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن سندھ کے لیے کچھ کر تو رہے ہیں، کچھ تو خدا کے واسطے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے اوپر تو گلہ کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی نے یہ کیا، ہماری پارٹی نے وہ کیا، آپ 100 چیزیں گنوا دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ مجھے یہ نہیں آپ مجھے قائل کر سکتے کہ دیکھیں جو گناہ آپ لوگوں نے کیے تھے، جو گناہ کبیرہ پیپلز پارٹی نے کیے تھے، خاص طور پہ سندھ میں، آج آپ نے دیکھا آپ کی ایئر لائن کو انہوں نے بٹھا دیا۔ 858 پائلٹس میں سے 262 سارے وہ تھے جن کے لائسنسز ٹھیک نہیں تھے، جن کے ڈگریز ٹھیک نہیں تھی، اور ان کو جہاز نہیں اڑانے چاہیے تھے۔ حتیٰ کہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو ایک اڑتے ہوئے میزائل ہیں جو یہ پائلٹ اڑا رہے ہیں، اور اس کا انجام آپ نے دیکھا کہ کتنی جانیں ضائع ہو گئیں۔ اور یہ کس نے کیا؟ یہ پی ٹی آئی نے کیا تھا، یہ آپ لوگوں کا وطیرہ تھا، اور آپ لوگوں نے قسم کھائی تھی، آپ لوگوں کا مقابلہ تھا کہ اگر 100 کرپٹ لوگ اگر نون لیگ نے رکھنے تو آپ نے 200 رکھنے، اور کرپشن کو ثواب سمجھ کے کیا آپ لوگوں نے۔ خدا کا خوف کریں کہ پاکستان تحریک انصاف آئی ہے جو ایک سیویئر کے طور پہ آئی ہے، پاکستان سٹیل کا آپ نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا، اب ہمیں اس کو سنبھالنا پڑے کہ ان کے لوگوں کو ہمیں ان کو پے آف کرنا پڑا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔